मसीह के अजीम बाबरकत फ़तमंद और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, आपके नहायत मशकूर हैं कि आप मसीही नुक्ता नज़र प्रोग्राम को देख रहे हैं और बहुत सारी बातें इसमें से सीख रहे हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और हम उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम भी आपके लिए कसरत से बरकत का बायस ठहरेगा। एक बहुत ख़ास सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और जिस सीरीज़ का हमने आगाज़ किया है वो है सब गुनाह बराबर हैं, और हमने जो मेन थीम रखी है वो 10 अहकाम पर रखी है। वो 10 अहकाम जो खुदावंद ने अपने बंदा मूसा नबी को दिए। उसमें से सबसे पहला हुक्म जिस पर आज हम बात करेंगे, मेरे हुजूर तो गैर माबूदों को ना मानना, या बाइल्फाज़ दीगर हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि मेरे हुजूर तो किसी गैर माबूद को सिजदा ना करना। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमने खुदा के ज़बरदस्त सुरमा को इनवाइट किया है और मैं खुदा की और इनकी नहायत मशकूर हूँ कि ये हमेशा अपने कीमती वक्त में से खुदा को और हमें वक्त देते हैं और कलाम की सच्चाइयों को हम तक बयान करते हैं जो कि हम आप तक बयान करते हैं। मैं बात कर रही हूँ बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ की। वेलकम टू ऑन आवर सेट्स। बिशप साहब, कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। बिशप साहब, जिस तरह से आज हमारा मौजू है कि मेरे हजूर तो किसी गैर माबूद की प्रस्तिश ना करना या गैर माबूद को सिजदा ना करना, तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि हैकल में 2 फरिश्तों की मूर्तें जो अहद के संदूक पर नफ्स थी, इनमें जो मौजूदगी है, इनकी जो मौजूदगी है अहद के संदूक पर, इससे तो उनमें तज़ाद पैदा होगा कि खुदा ने तो कहा है कि मेरे हुजूर तो किसी मूरत को सिजदा ना करना या हाथ की बनाई हुई किसी चीज़ को सिजदा ना करना। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? सबसे पहले तो हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ेंगे खुरूज 20वां बाब पे मैं इस सवाल का आपको जवाब दूंगा। खुदा की कलाम मुक़द्दस में खुरूज 20वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, और खुदा ने ये सब बातें फरमाईं कि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और ग़ुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को न मानना, तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, न किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है, तो उनके आगे सिजदा न करना और न उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ, और हज़ारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। अब खुदा के कलाम मुक़द्दस में हम यहाँ पर पढ़ते हैं दूसरी आयत में, खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और ग़ुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। अब यहाँ पर जब हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं तो खुदा कहते हैं जो मुल्क मिस्र से निकाल लाया मैं हूँ। अब खुदा चाहता है कि हम उसको जानें और उसी की इबादत और परस्तिश करें। और कौन सा खुदा? जिसने उनको मिस्र की ग़ुलामी से आज़ादी बख्शी। वो खुदा अपने पहचान उनको कराता है कि वो खुदा एक कादिर है। जैसे मुल्क मिस्र से निकाल लाया, बहरे कुलसम को 2 हिस्से किया, चट्टान से पानी उन्हें दिया और उन पर मन बरसाया, बटेरें उन्हें दी। अब वो खुदा जो है वो कहता है कि मैं खुदावंद तेरा खुदा हूँ, और उसके अलावा किसी और को ना सिजदा करना, ना उसकी इबादत करना। और जो आपका सवाल है कि अगर अहद के संदूक पर वो जो शबी हमें नज़र आती है तो उसको वो सिजदा नहीं कर रहे ना, लिखा है कि उसे सिजदा ना करना। तो सिजदा वो उसी खुदा को जो उन्हें मुल्क मिस्र से निकाल लाया, वही खुदा जिससे बहरे कुलसम को 2 हिस्सों में तकसीम किया, वही खुदा जिसने बियाबान में उनकी रहनुमाई की, और वही खुदा जिसने उन पर बटेरे और मन बरसाया, वो उस खुदा को ही सजदा करे। तो वो किसी और शबी को सजदा नहीं करते। यानी यहाँ सजदे की बात है कि किसी और को सजदा ना करे, तो वो उसको ना तो अपना खालिक, ना मालिक, ना ही उसके हुजूर सजदा करते हैं। सजदा करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा को।
وجہ یہ تھی کہ چونکہ وہ مصر سے نکلے تھے اور مصر میں بھی اور دیوتا تھے، اور اسی طرح جب انہیں ملک مصر سے نکل کر کنعان میں جانا تھا، وہاں جو اقوام بستی تھی وہ بھی اور دیوتاؤں کو مانتی تھیں، تو خدا نے انہیں انتباہ کیا کہ وہ کسی اور کو سجدہ نہ کرے، بلکہ ان کا فوکس صرف اور صرف خدا اور اس کی ذات اور وہ خدا جو ان کو ملک مصر سے نکال لایا۔ اور اسی لیے خدا نے یہاں فرمایا، خروج 20واں باب 2 آیت، خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں، تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، یعنی جو دوسرے معبود ہیں جن کو دوسری اقوام اپنا دیوتا یا دیوی یا خدا مانتے ہیں، ان کو نہ ماننا اور نہ ان کو سجدہ کرنا۔ اور وہ مختلف شبیہ میں تھی، جیسے مصر میں بچڑا اس کو پوجتے، اور اس طرح شبیہ تھی جن کو وہ مانتے اور پوجتے تھے، لیکن خدا نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرے، اور اس کے لیے خدا نے پہچان کرائی کہ ان کو ملک مصر سے نکالا، وہ یعنی غلامی کے گھر سے چھڑایا، اور اس نے ان کے آگے راہ کو تیار کیا، تو صرف اس خدا کو سجدہ کرنا۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ اس خدائے واحد کو، خدائے اقدس کو، اسی کو وہ سجدہ کرے اور اسی کے سامنے ان کا سر جھکے، نہ کہ کسی غیر معبود کے ساتھ۔ اور بائبل مقدس کی تعلیمات کو ملحوظ نظر رکھتے ہیں تو بائبل میں کہیں بھی کسی بزرگ ہستی کا اس کو سجدہ کرنا یا اس کے مزار پر جانا یا اس کی قبر پرستی کرنا منع ہے۔ اور اس کی میں جو آپ کو بہترین مثال دوں گا، چونکہ سب لوگوں کی نظریں موسیٰ پر مرکوز تھی، اور جب موسیٰ اس دنیا سے گیا تو خدا نے اس کی قبر کو نہیں رکھا کہ وہ، اور پھر وہاں سے اب تک مسیحیت میں، یعنی یہودیت میں بھی اور خاص طور پر مسیحیت میں، نہ تو قبر پرستی ہے، نہ مزاروں پر حاضری ہے، اور بلکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارا خدا زندہ ہے۔ اور پھر ایک اور خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب خواتین مسیح کی قبر پر گئی تو فرشتے نے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ تو اس کے معنی ہے کہ ہمارا خدا زندہ ہے، اس لیے ہمیں نہ قبر پرستی اور نہ ہی مزاروں پر حاضری، نہ چادریں چڑھانا ہے، اور نہ ہی کچھ ایسی چیزیں وہاں بانٹنا ہے کہ ہماری دل کی مرادیں پوری ہو۔ ہمارا خدا ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے، اور ہمارا خدا زندہ خدا ہے۔ اور کلام مقدس میں ایک اور بات آپ کو بیان کروں، جب ہم 2 سلاطین پہلا باب پڑھیں تو لکھا، اور اخیب کے مرنے کے بعد مواب اسرائیل سے باغی ہو گیا، اور اقصیہ اس جلملی دار کھڑکی میں سے جو سامریہ میں اس کے بالا خانہ میں تھی گر پڑا اور بیمار ہو گیا۔ سو اس نے قاصدوں کو بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ جا کر اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھو مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے گی یا نہیں۔ لیکن خداوند کے فرشتہ نے ایلیاہ تشبی سے کہا، اٹھ اور شاہ سامریہ کے قاصدوں سے ملنے کو جا اور ان سے کہہ، کیا اسرائیل میں خدا نہیں جو تم اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے چلے ہو؟ اس لیے اب خداوند یوں فرماتا ہے، تو اس پلنگ پر سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا، بلکہ تو ضرور ہی مرے گا۔ اب ہم یہاں خدا کے کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں پوچھنا بھی نہیں، یعنی جانا بھی نہیں، چادریں بھی نہیں چڑھانا، اور دوسرے دیوتاؤں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق رہنا ہی نہیں چاہیے۔ اور یہ بھی نہیں کہ فزیکلی ہم نہیں جا رہے تو چلے کسی قاصد کو بھیج دیں۔ خدا ہماری ہر ایکٹیویٹی کو جانتا ہے، ہماری ہر سرگرمی کو جانتا ہے، اور جب قاصد ہی بھیجتے ہیں کہ بھئی چلے کسی کو پتہ نہ چلے، قاصد بھیجا، خدا اس کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ تو ہمیں صرف اور صرف اپنے خدا کو جو ہمارے درمیان ہے، جو زندہ ہے، اسی کو سجدہ کرنا ہے، اسی سے پوچھنا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، اسی کی پرستش کرنا ہے،
اور وہ ہمارے ہر مسئلے کا حل اس کے پاس ہے. اور جب ہم عہد جدید میں پڑھتے ہیں یسوع نے ہر بیماری کو دور کیا، ہر کمزوری کو دور کیا. اور متی کی انجیل 4 باب پہ ہم پڑھتے ہیں کہ ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا. نہ صرف بیماریاں بلکہ ہم عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، طوفان آیا، مسیح نے اس طوفان کو کنٹرول کیا، ختم کیا اور کھانا 5000 کو کھلایا. یعنی زندگی کے ہر پہلو میں ہمارا خدا ہماری مدد کرتا ہے، ہمارا خدا ہمیں دیتا ہے، ہمارا خدا ہمارے مسئلے کا حل کرتا ہے اور ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں. اس لیے نہ قبر پرستی اور نہ ہی مزاروں پر حاضری، نہ ہی چادریں چڑھانا اور نہ ہی اپنے کسی بندے کو یا خادم کو بھیجنا کہ ان سے جا کر پوچھے یا ان کو جا کر دل کی مراد کہیں کہ یہ میرے لیے ہو. ہمیں ان سب باتوں کو کر رہا. اب دیکھیں گناہ سب برابر ہیں. بالکل. یہ کہ اسے سجدہ نہیں کر رہے، اب یہ بادشاہ گیا نہیں، قاصدی بھیجا ہے، لیکن یہ گناہ بھی برابر ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور خدا نے کہا اب تو اس پلنگ سے اترنے نہ پائے گا، تو ضرور ہی مرے گا. تو گناہ برابر ہے. اگر اسے سجدہ نہیں کر رہے لیکن اس سے جا کر پوچھتے ہیں تو وہ بھی برابر ہے، نہ کہ سجدہ کرنا. تو یہ کہ ہر گناہ جو ہم خدا کی مرضی کے خلاف، گناہ کیا خدا کے حکم کو توڑنا، خدا اس کی نافرمانی کرنا، اور گناہ کی مزدوری موت ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب گناہ برابر ہے. اب اس سے سجدہ تو نہیں کیا کہ یہ بس یہ پڑھتا کہ اسے سجدہ نہیں کرنا اور یہ کہتا ہے کہ میں نے کون سا سجدہ کیا اور میں کون سا گیا ہوں، میں نے تو قاصد ہی بھیجے ہیں. تو گناہ سب برابر ہیں. تو جو بھی ہم خدا کی مرضی کے خلاف، اس کے آئین کے خلاف، اس کے احکام کے خلاف جو بھی ہم طرز عمل اختیار کرتے ہیں اس کا نتیجہ موت کی صورت میں، اس لیے کہ گناہ سب برابر ہیں. بالکل. اور دنیاوی کہاوت بھی ہے کہ چوری چاہے چھوٹی ہو یا بڑی چوری چوری ہوتی ہے. اسی طرح سے گناہ چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، گناہ گناہ ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی کہ بشپ صاحب آج کے دور میں، دور حاضرہ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ جو پاسٹر صاحبان ہیں اگر کسی کلیسیا کے بندے کو یا بندوں کو ان سے ان کی دعا کے ذریعے سے شفا مل چکی ہے تو وہ اس پاسٹر کے آگے گھٹنے ٹیکنا شروع کر دیتے ہیں. اٹس مین کہ ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا یہ درست عمل ہے جو کہ آج کے مسیحی کرنا سٹارٹ ہو چکے ہیں؟ میں تو اس کی مذمت بھی کروں گا اور اسے درست عذر بائبل نہیں سمجھتا، کیونکہ کلام مقدس میں ہم نے ابھی پڑھا اور میں پھر دوبارہ اس کو پڑھوں گا. خروج 20واں باب لکھا ہے میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، اور چوتھی آیت میں تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں. اب اگر ہم غور کریں تو شفا اس خادم نے نہیں دی بلکہ شفا خدا نے دی ہے. اس خادم نے شفایت کی ہے. شافی وہ خادم نہیں ہے، شافی خدا ہے. اور جس کو خداوند کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند کہتا ہے کہ میں خداوند تیرا شافی ہوں. تو خدا ہمارا شافی ہے اور وہ شفا دینے والا ہے اور کوئی انسان نہیں. اب اس خادم نے دعا کی لیکن شفا خدا نے دی. میں آپ کو یہاں یہ بیان کرنا چاہوں کہ چونکہ کلام سے ہٹ کر یہ عمل ہے اور یہ عمل قابل قبول نہیں، اور اس میں سب سے بڑا اہم جو کردار کرنا ہے ادا وہ خادم نے کرنا ہے. اسے کہیں کہ میں تو آپ کی طرح انسان ہوں اور مجھے سجدہ نہ کرے، میرے سامنے نہ جھکے. اب جھکے تو خدا اور اس کی حضوری میں جھکے. اور میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں ایک گاؤں میں گیا تو میرے جانے سے پہلے جو میزبان تھے انہوں نے بتایا ان اور لوگوں کو، انہوں نے کہا کہ بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف
بڑے معجزے خدا نے کیے اور بہت کچھ خدا نے بڑا یعنی ان کے وسیلہ سے برکات دی لوگوں کو. تو جب میں وہاں گیا تو وہاں جو مقامی خادم تھے وہ آئے. جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ بشپ صاحب یہ میں نے معجزہ کیا, میں نے یہ بھی کیا, میں نے وہ کیا. بہت کافی دیر تک مجھے سناتے رہے. تو اس کے بعد پھر کہنے لگے آپ نے کوئی معجزہ کیا؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگے اچھا یہ تو یہ کہتے تھے. میں نے کہا نہیں, میں نے کوئی معجزہ نہ کیا, نہ کر سکتا ہوں, نہ کرنے کی مجھ میں طاقت ہے. کہنے لگے انہوں نے تو بڑا ایسا بتایا. میں نے کہا انہوں نے جو بتایا نا, لیکن میں اس کی کریکشن کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ میں صرف خدا کا ادنا سا خادم ہوں اور اس کا اعلیٰ کار ہوں, اور میں نے شفایت کی لیکن شفا خدا نے دی. شافی خدا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اس بات کو ڈائیورٹ کرنا چاہیے ان خادموں کو کہ میرے سامنے کیوں جھکتے ہیں, میں تو خود آپ کی طرح انسان ہوں, میں تو آپ کی طرح ہی ہوں, تو میرے سامنے نہ جھکے. تو اس طرح یہ جو ٹرینڈ ہے اس کی مذمت کرنا چاہیے, اور بلکہ ان لوگوں کو جو ایسا کرتے ہیں انہیں خدا کے حضور سجدہ کرنے اور اس کے سامنے جھکنے کی ان کو تلقین کرنا چاہیے. اور میرا ذاتی جو خیال ہے کہ اگر خدا کا خادم ہے تو وہ ان کو بھی یہ تعلیم دے کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں, میں نے صرف شفاعت کی لیکن میں نے کچھ نہیں کیا. میرے منجی, میرے خالق, میرے خدا, میرے مالک اور کائنات کے خالق نے آپ کے لیے کیا ہے, اور اس لیے اسی کو سجدہ روا ہے. بالکل, اسی لیے اسی کو سجدہ روا ہے. لیکن بات اس کے برعکس ہے. ہم نے دیکھنے کو ملتا ہے کہ خادمین بھی خوش ہوتے ہیں جب کوئی انسان آ کر ان کو سجدہ کرتا ہے یا ان کو پریز کرتا ہے. سب برابر. بالکل بالکل. اگر وہ اس بات میں, اب یہ کیا خدا کی شرکت اس کی خدائی میں کر لی کہ صرف خدا کہتا ہے کہ صرف مجھے ہی سجدہ کرنا, کسی معبود کو, کسی اور شخص کو بھی جو ہے وہ سجدہ روا نہیں ہے, بلکہ صرف ہمارا سر, ہماری جبیں صرف زندہ خدا کے حضور جھکے. یہ ہے مسیحی تعلیم یا یہ ہے مسیحی نقطہ نظر. بالکل آپ نے درست فرمایا. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے بہت شارٹ کوشچن پوچھنا چاہوں گی, اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ بہت شارٹلی اس کا آنسر بھی کریں گے. کہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب مردوں کی عید آتی ہے تو بیسکلی یہ ہمارے مذہب سے ریلیٹ نہیں کرتی ہے, یا کرسچینٹی میں اس کا کوئی بنیاد نہیں ہے. لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو پیارے ان سے جدا ہو جاتے ہیں زمینی طور پر, ان کی قبروں پر جا کر ان کی پرستش کرتے ہیں, یا ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, یا ان کو پھول چڑھاتے ہیں, یا مالائی چڑھاتے ہیں. تو کیا یہ عمل مسیحی نقطہ نظر کے نزدیک درست ہے, یا کیا یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے؟ اب دیکھیں, اگر وہ ان کو مردہ سمجھتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے, کیونکہ خدا کے کلام مقدس میں یوحنا رسول کی انجیل 11واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے, یسوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں, آخری حصہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. اب مسیح یسوع نے خود فرمایا کہ جو مسیح پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. تو مردوں کی تو پھر عید ہی نہ ہوئی, وہ تو زندہ ہے. جو مسیح پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا, تو وہ مناتے ہیں مردوں کی عید. جبکہ جو کوئی بھی یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ زندہ ہے, اور اس کے لیے اب اگر وہ اس کی قبر پر جاتے ہیں کہ یہ مرا ہے, ہاں اس صورت میں وہ ہمیشہ کی موت مرا ہے جو خداوند یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتا. تو اس لیے ہمیں تو اب پھر میں یہاں پر پھر میں کوٹ کروں گا کہ ہمیں تو مردوں کے پاس قبروں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. فرشتے نے کہا تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو, اور یہ بہت ایسا سوال ہے جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ تم مردوں میں زندہ کو کیوں ڈھونڈتی ہو جب وہ زندہ ہیں.
تو پھر کیوں ان کو مردہ سمجھتے ہیں اور کیوں ان کی قبروں پر جا کر دعائیں کرتے اور مردوں کے ساتھ مل کر عید مناتے ہیں کہ یہ مردوں کی عید ہے؟ عید تو زندوں کی ہے، زندہ عید مناتے ہیں، زندہ خوشی کرتے ہیں، اور جب مسیح یسوع میں ہے تو پھر ان کے قبروں پر جا کر اور وہاں دعائیں کرنا۔ اب مسیحی نقطہ نظر سے یہ اہم بات ذہن نشین کیجئے کہ مسیحی لوگ قبروں پر نہ جاتے ہیں، اور جو جاتے بھی ہیں نا ان کو فرشتہ یہی کہتا ہے کہ تم مردوں میں زندہ کو کیوں ڈھونڈتی ہو، کیونکہ مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے وہ بھی زندہ ہے۔ تو اس لیے مسیحیت میں اور عذر بائبل، میں عذر بائبل یہ بیان کرتا ہوں کہ ہمیں قبروں پر جانے کی ضرورت نہیں، اور نہ وہاں جا کر سجدہ کرنا ہے۔ دعائیں کرتے ہیں کہ سجدہ کر رہے ہیں تو وہ تو ایک لحاظ سے اس مردے کو سجدہ کرنا ہے، اور دعائیں کرتے ہیں وہاں، جب کہ ہمارا خدا جہاں بھی ہم دعا کریں گے نا وہ وہیں پر ہے۔ تو اس بات کی میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں مردوں کی جو عید بھی مناتے ہیں یہ نامناسب ہے عذر بائبل، کیونکہ جو زندہ ہے، اب زندہ کو وہ پوچھتے نہیں، زندہ ان کا بہن بھائی ہے تو وہ بھوکا مر رہا ہے اس کو دیتے نہیں، اور جو مرا ہے ان کی نظر میں اس کو وہ پھول چڑھاتے ہیں، اس کے لیے وہ کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہی ہیں جب وہ زندہ ہے تو اسے پوچھتے نہیں، مر جائے گا تو کہیں گے کہ بھائی کھانا میرا بنتا ہے، تو جب وہ زندہ تھا تو اس وقت بنتا نہیں تھا۔ تو ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو قبروں پر جاتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے بعد ایک نئی جہت مسیح زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہے اور مسیحی بھی زندہ ہے، اور اگر وہ قبر میں ہے تو معین وقت پر وہ جی اٹھیں گے۔ تو اس لیے ہمیں نہ قبروں پر جانا ہے، نہ زیارت کرنا ہے، نہ پھول چڑھانے ہیں، اور نہ وہاں دیے جلانے ہیں۔ میں بہت دیکھا کئی کینڈل جلاتے ہیں وہاں، نہ ہمیں دیے جلانا ہے، نہ ہمیں پھول وہاں پیش کرنا ہے، بلکہ وہی ہم خدا کے حضور جھکے۔ اور اس کی جو بہترین مثال ہے میں آپ کو ایوب کی کتاب میں دکھاتا ہوں کہ خدا کے کلام مقدس میں ایوب پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت، اور دیکھ بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا، وہ مر گئے، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیرہن چاک کیا اور سر منڈوایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب ان ڈیڈ باڈیز کی طرف نہیں گیا، بلکہ جب خبر سنی تو وہ تو فوراً ادھر، بلکہ سب سے پہلے خداوند کو سجدہ کیا۔ تو غم کے موقع پر اور جب عزیز بچھڑ جاتے ہیں تو ہمیں خدا کے قدموں میں جھکنا ہے، اور نہ کہ قبروں کی طرف جانا، نہ کہ ان ڈیڈ باڈیز اور ان کے آگے سجدہ کرنا، بلکہ وہ زندہ خدا کے حضور سجدہ کرتا ہے۔ تو اس طرح خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں غم ہو یا خوشی ہو، مصیبت ہو یا شادمانی ہو، زندگی کی تمام کیفیات میں ہمیں اپنے خدا کے آگے جھکنا ہے، مسائل کے لیے بھی جھکنا ہے اور شکر گزاری کے لیے بھی جھکنا ہے۔ تو کسی اور کے حضور ہمیں نہیں جھکنا، صرف خداوند کے حضور ہمیں سجدہ کرنا ہے اور اسی کے آگے جھکنا ہے، اور غم میں وہ تسلی دیتا ہے، خوشی میں خوشیوں کو قائم اور برقرار رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ لیکن اگر ہم اور باتیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم سجدہ نہیں کر رہے لیکن کچھ اور کر رہے ہیں، جیسے میں نے قاصد کی مثال دی، تو وہ بھی برابر ہی ہے۔ تو اس طرح سب گناہ برابر ہے۔ اب دیکھیں خدا کے کلام مقدس میں پہلا سیموئیل 2 باب اور اس کی 25ویں آیت کو پڑھوں گا۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، اگر ایک آدمی دوسرے کا گناہ کرے تو خدا اس کا انصاف کرے گا، لیکن اگر آدمی خداوند کا گناہ کرے تو اس کی شفاعت کون کرے گا؟
تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ خداوند کا گناہ کرتے ہیں اور اس طرح کہ خدا کو سجدہ کرنے کی بجائے اور معبودوں کو سجدہ کرتے ہیں یا اپنے گلے میں تعویذ پہن لیں گے. ہمیں اپنے خدا پر بھروسہ کرنا ہے اور توکل کرنا ہے، اور ایماندار کی جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے تو مسیح ایماندار ہے، ایمان رکھتے ہیں. اور ایمان یہ ہے کہ ہمارا خدا زندہ ہے، ایمان یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، ایمان یہ ہے کہ بس ہم نے اسی کو سجدہ. ہم بھی ارد گرد مختلف اقوام میں، ہمارے ارد گرد مختلف اقوام ہیں، اور تو ہم اغیار کی رسومات کو، اغیار کے معبودوں کو نہیں مانتے. ہم تو زندہ خدا کو مانتے ہیں جو زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اور ہماری جبیں صرف اس کے حضور جھکے گی. تو اس طرح جو پہلا حکم ہے ہم اس کو، اور اسی طرح کوئی اور چیز، کوئی اور، جیسے بہت سی اقوام تھی ان کی مختلف شبیہ ہے، ان کو وہ سجدہ کرتے ہیں، مانتے ہیں. اب جیسے چائنیز ہے، وہ ہے ڈریگن کو وہ سجدہ کرتے ہیں، یا پھر مصری ہیں وہ ایسی شبیہات بناتے ہیں، یا اسیری ہیں، اسیرینز ہیں، مختلف وہ شبیہات کے سامنے جھکتے بھی ہیں. اور اسی طرح مسیحوں کو بھی کسی کے آگے اور اس کا بت بنا کر اس کے آگے سجدہ نہیں کرنا، خواہ وہ کوئی دینی شخصیت ہی کیوں نہ ہو، یسوع کی ماں ہی کیوں نہ ہو، یا یہ کہ کوئی اور شبیہ ہی کیوں نہ ہو. ہمیں کسی کے حضور نہیں جھکنا. اور بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ خروج 20ویں باب میں پہلی، دوسری آیت، تیسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں صرف اپنے خدا کے حضور جھکنا ہے، ہم اسی کے آگے سجدہ کریں، ہمارے گھٹنے اسی کے آگے ٹکے، ہماری جبیں اسی کے آگے سجدہ ریز ہو. آمین. تھینک یو سو مچ بشپ صاحب اس بیوٹیفل ٹیچنگ کے لیے. خداوند آپ کو بہت برکت دے. سو عزیزو، ہم نے سیکھا کہ جس طرح سے انسان کے نظر میں سب گناہ برابر ہوتے ہیں، اگر ہم چوری چھوٹی کریں یا چوری بڑی کریں، ایک انسان کے نظر میں چوری چوری ہے، اسی طرح سے خدا کی نظر میں بھی سب گناہ برابر ہیں. تو ہمیں اگر سجدہ کرنا ہے، اپنے زندہ خدا کو سجدہ کرنا ہے، اور کوئی ایسی مورت، کوئی ایسی صورت، کوئی ایسی شبیہ کو سجدہ نہیں کرنا، کیونکہ ہمارا خدا زندہ ہے اور ہمیں لازم ہے کہ صرف اسی کو سجدہ کریں. آپ سے ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. گاڈ بلیس یو آل.